अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। हम आज बात करते हैं द बिज़नेस ऑफ ब्लड। यस, द बिज़नेस ऑफ ब्लड। 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स ग्लोबल आर्म्स रेस वर्सेस ह्यूमन सर्वाइवल। आज हम इस तलख हकीकत का तज्ज़िया करेंगे जहां एक तरफ पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी और इस्लामाबाद पीस टॉक्स प्रोसेस की बातें हो रही हैं। हर जानिब बदकिस्मती से आलमी सतह पर हथियारों की फ़रोख्त रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ तो तारीख़ रकम हो रही है। US ईरान डील अब महज चंद घंटों के दूरी पर नज़र आती है और पूरे खित्ते में एक नए दौर का आगाज़ करने वाली है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जहां डिप्लोमेसी कामयाब होती है वहां कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका शैतानी धंधा हमेशा नुकसान की तरफ ले जाता है दुनिया को। जब हम इस्लामाबाद टॉक्स, शटल डिप्लोमेसी और हर्मस क्राइसिस की बात कर रहे थे, इन मामलात पर डिस्कशंस कर रहे थे और इस वक्त भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आज की जो लेटेस्ट जो अपडेट्स है वो भी कोई इनकरेजिंग नज़र नहीं आ रही। एज़ फार एज़ US नेवल ब्लॉकेड इज़ कंसर्न्ड अगेंस्ट द ईरान पोर्ट्स डिस्पाइट द अनाउंसमेंट बाय द United States administration that they are going to carry out the meaningful dialogues through the Islamabad with Tehran। जिस मामला पर हम बात करते हैं तो पस पर्दा एक बहुत बहुत भयानक हकीकत छुपी होती है, द ग्लोबल आर्म्स इंडस्ट्री। आज हम इसी बिजनेस ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे जो अमन की हर कोशिश को एक नई जंग में बदलने की सलाहियत रखता है। द 2.6 ट्रिलियन डॉलर रियलिटी वार एज एन इंडस्ट्री। हालिया रिपोर्ट्स ख़ास तौर पर IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और SIPRI के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले साल दुनिया के जो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर्स थे वो इस साल से कम थे और इस साल बढ़ गए हैं। तो उसकी जो इंक्रीज़ हुई है उसमें उनके वॉल्यूम में, दैट इज़ अलार्मिंग। लेकिन इस जो अर्निंग से इसका जो पैसा है इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, तो चलिए जानते हैं। द बिग 5, अगेन आई रिपीट, द बिग 5 का फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, दी बिग 5 वो अमेरिकी कंपनियां हैं जो जंग के ईंधन पर पलती हैं। इस सिलसिले में हम एक अलग डिटेल्ड व्लॉग भी करेंगे इन कंपनीज़ के बारे में। इस वक्त मैं आप उनके नाम बता देता हूँ, आप शायद इनके नाम से भी वाकिफ़ हों। लॉकहीड मार्टिन, RTX कॉरपोरेशन, नॉर्थरोप ग्रुमैन, जनरल डायनामिक्स और बोइंग को तो सब जानते हैं आप। आपको शायद पता हो कि सिर्फ रवां माह एज ऑफ अप्रैल 2026 जो अब वॉर चल रही थी और चल रही है अभी तक, इसका जो फेट डिसाइड होना है, अमेरिकी महकमा खारजा ने कांग्रेस का बाईपास करते हुए, कांग्रेस उनका पार्लियामेंट है, $60 बिलियन के इमरजेंसी हथियारों के सौदे जॉर्डन, UAE और कुवैत के लिए मंजूर करवाए हैं। अब आते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस द ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ। एक तरफ मेमोथ स्केल बाइंग है आर्म्स की, दूसरी तरफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसकी जो 2026 की रिपोर्ट है
وہ بتاتی ہے دنیا میں 318 ملین جو لوگ ہیں وہ دے آر سفرنگ فرام ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی، یعنی شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ نے ہیومن رائٹس اور سوشل ورک جو ان کے ایڈس ہوتی تھی اکراس دا ورلڈ، اس میں بہت نمایاں کمی کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں۔ وہ اس وقت جب سمجھو کہ اگر وہ 100 روپیز اگر ایڈ دیتا تھا تو اب جسٹ 17 روپیز دے رہا ہے، 83 روپیز کی کٹ کی ہے اس میں۔ اب ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے۔ جس وقت دنیا کو صرف 13 بلین ڈالرز کی ضرورت ہے تاکہ 110 ملین جو بھوکے اسٹاروڈ پیپل ہیں ان کو بچایا جا سکے، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ رقم تو ٹینکوں اور میزائلوں پر خرچ کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا 2.6 ٹریلین ڈالرز کا خرچہ کیا جاتا ہے سالانہ دنیا میں، اور اس وقت صرف ہمیں 110 ملین لوگوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے دے آر ایون فیسنگ دی اسٹارویشن، سیویئر اسٹارویشن، ان کے لیے صرف 12 بلین ناٹ ملین ڈالرز کی ضرورت ہے۔ آئرنیکلی اب ڈیولپمنٹ سیکٹر کے فنڈز تیزی سے کم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا یونائٹڈ اسٹیٹس نے 83% جو ہے نا انہوں نے ڈکریز کیے ہیں اپنے جو ہے ہیومینیٹیرین جو بھی ان کے انیشیٹوز دنیا میں چل رہے ہیں تاکہ دفاعی بجٹ کو پورا کیا جا سکے۔ یہ وہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جس پر عالمی ضمیر خاموش ہے۔ اب آتے ہیں مین فیکٹر میں، یس دا اسرائیل فیکٹر، ایکسپانشنزم اینڈ ریجنل آرمز ریس۔ اب آتے ہیں مشرق وسطیٰ کے اس پہلو پر جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ اگرچہ یو ایس ایران ڈیل از امییننٹ اور وہ ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ڈیسائڈ ویری سون ان جسٹ فیو آورس، اسرائیل خاموش بیٹھے گا اس سارے سیناریو میں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ فوراً جو لبنان اور اسرائیل کی جو سیز فائر ہوئی اور اس سلسلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے واشنگٹن میں ان کے رہنماؤں کو بلا کے سیز فائر سائن کروائی فار 10 days، اور آج کی جو نیوز ہے اس کے مطابق لبنان میں ابھی تک اسرائیل اسٹرائکس کیری آؤٹ کر رہا ہے۔ اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائن ہے، یعنی اس کی جو توسیع پسندانہ عزائم ہے، خاص طور پر ویسٹ بینک اور ساؤدرن لبنان کی بات کرتا ہوں میں، ایک خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا یہ جو ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے جو وہ اس کا جو نیریٹو وہ ٹائم اینڈ اگین بناتا ہے، اسپیشلی ان کے جو نیتن یاہو ہیں مسٹر سو کالڈ سیکیورٹی پرسونا، تو نئی آرم ریس کو بھی جنم دیا جا رہا ہے۔ جب اسرائیل جدید ترین ہتھیار کی خرید و فروخت کرتا ہے تو خطے کے جو دیگر ممالک ہیں اپنی بقا کے لیے بھی وہ جائگنٹک جو ہے نا اماؤنٹ اس پہ خرچ کرتے ہیں اور لارج اسکیل پہ ان کی بائنگ کی جاتی ہے آرمز کی۔ ہم نے یہ وٹنس بھی کیا ہے کہ ایران اسرائیل جو یو ایس وار تھی اس کے دوران کافی مڈل ایسٹ گلف کنٹریز جو ہیں انہوں نے اپنا کنسرنس شو کیا پوری دنیا کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ڈیفنس کا تو رائٹ سب رکھتے ہیں، تو ایک موقع مل گیا جو سیلر ہیں ان کو، کیونکہ ان کو بائرس مل گئے، خریدنے والے مل گئے، کیونکہ ڈسپیوٹ اور کانفلکٹس تو ختم دنیا سے نہیں ہو رہے کیونکہ اور زیادہ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایک کہیں پر جو ختم کیا جاتا ہے یا ان کو سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو ایسے 10 اور پیدا کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ایک دشمن کی دوستی ہو جاتی ہے تو ایسے 10 اور دشمن تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی میرا ایک ویلاگ ہے، اسرائیل سیکس دی نیو اینیمیز۔ اب آتے ہیں دس آل از این ایول، یہ ایک ویشیس سرکل ہے۔ یو ایس ایران ڈیل سے ایک دشمن کم ہوتا ہے تو انڈسٹری جو ہے وہ نئے جو نیو اینیمیز جو ہیں ان کو مطلوب ہو جاتے ہیں۔
پھر وہ اپنے کسٹمرز کی تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے. ویسے ہی سرکمسٹینسز بھی وہ جا کے بناتی ہے اور کریٹ کرتی ہے ماحول کو. اسرائیل اپنا ایول جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اپنی سرحدیں جو ہے پھیلانے کے لیے ہتھیار مانگتا رہتا ہے اور وہ خریدتا رہتا ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن اور ان کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان پہ دباؤ ڈالے رہتا ہے. نتیجتاً انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. ہم نے دیکھا غزہ میں 72,000 لوگوں کو شہید کیا گیا، اس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی اور عورتوں کی تھی. ویسٹ بینک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، اور اب لبنان. ریزسٹنس ان یو ایس سینیٹ، جی ہاں آپ نے صحیح سنا، اب ریزسٹنس ود ان یو ایس اے ہم دیکھ رہے ہیں ایمرج کی جا رہی ہے. اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کافی جو سینیٹرز ہیں انہوں نے اپنی آواز کو اٹھایا ہے. اسپیشلی انہوں نے کہا ہے اسٹاپ سیلنگ آرمز ٹو اسرائیل. دس از اے گلیمر آف ہوپ برادر. لیکن خوشائن بات ڈیفینیٹلی یہ ہے. اب آ کے اس کو ذرا دیکھتے ہیں وہ کون سے سینیٹرز ہیں. یو ایس سینیٹرز جیسے کہ ہے اپنا برنی سینڈرز نے واضح طور پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے لیے جوائنٹ ریزولوشن آف ڈس اپروول پیش کی سینٹ میں. اس کی میں جو ہے نا ابھی 2-3 دن پہلے ہی، کچھ دن پہلے میں نے اس کی پریس کانفرنس سنی. ہی واز اگریسو اگینسٹ جو ہے وہ جتنی بھی اس نے لوگوں کو مارا ہے، انہوں نے ایک فگرس اپنی پیش کی اور اس قدر وہ مطلب کہ ہی واز اینگری آن دی اسرائیل. انہوں نے کہا کہ اگر اس کو ہم جینوسائیڈ نہیں کہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں جو غزہ میں اسرائیل نے کیا ہے. اب اس کو امریکہ کی حکومت پہ، ایڈمنسٹریشن پہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اس کو ہتھیار مت بھیجا جائے. اس کے علاوہ سینیٹر کوری بوکر اور سینیٹر اینڈی کم جیسے نامور سیاستدان نے بھی اب ان ہتھیاروں کی جو سپلائی ہے اس کے خلاف ووٹ دینا شروع کر دیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دس از انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ان ہیومن. پاکستان شٹل ڈپلومیسی اینڈ دا وے فارورڈ. پاکستان نے اس پورے منظرنامے میں خاص طور پر اسلام آباد ٹاکس لاسٹ سنڈے کو جو ہوئے اس کے ذریعے ڈیفینیٹلی انکریڈیبل ڈپلومیسی کی ہے اور دنیا میں ایک مثال بھی قائم کی ہے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور دیگر علاقائی جو طاقتیں ہیں محض جنگیں رکوانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ ایک سبسٹینٹیو ڈسکورس کریں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ اس میں سجیشنس اپنی دینا چاہ رہا ہوں. دا 5% پیس ڈویڈنٹ، میرا مشورہ یہ ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں اپنی دفاعی بجٹ کا 5% جو حصہ ہے وہ گلوبل اسٹیبلائزیشن فنڈ میں منتقل کریں جو خوراک اور تعلیم پر خرچ کیے جائیں. نمبر 2 پہ میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل سیکورٹی آرکیٹیکچر کو ڈیوائز کیا جائے. اسلحے کی جو خریداری کے بجائے خطے میں ایک ایسا سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے جہاں معاشی مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوں، تاکہ جو ایک دوسرے کی اگر کسی کو لاس ہوتا ہے یا وہ دیکھ رہے کسی کی تباہی ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی دونوں کے جو ہے نا اسٹیکس آپس میں کو ریلیٹ کریں. نمبر 3 پہ کنسولیڈیٹڈ ایکسپانشن. جو ہماری جو کنسولیڈیشن ہے ایکسپانشن پہ، جیسے کہ اسرائیل کر رہا ہے، اس کو اگر کوئی اور بھی کنٹری کرتا ہے، جیسے کہ ہم نے اپنے جو پڑوسی ملک میں بھی دیکھیں وہ اپنے انٹرنل لاز کو ٹائم اینڈ اگین چینج کرتا رہتا ہے ان آرڈر ٹو مینوورنگ دی کشمیر ایشوز. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے، آگے بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو کنڈیشنلٹی کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں. اسرائیل یا کسی بھی ملک کو ہتھیاروں کی فراہمی اس شرط سے مشروط ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جغرافی حدود میں رہے گا اور ساورنٹی کی ریسپیکٹ کرے گا دوسرے ممالک کی، اور اسپیشلی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں کرے گا. جنگ ایک کاروبار بن چکا ہے، ہم نے دیکھا، لیکن انسانیت اس کی قیمت ادا کر رہی ہے. یو ایس ایران ڈیل ایک موقع ہے، ہمیں اپرچونٹی ملی ہے، لیکن اگر ہم نے اسلحے کی اس جو صنعت ہے، انڈسٹری ہے کمپلیٹ، اس کو ہم نے لگام نہ دی تو ایک دہائی مطلب کہ 10
یا کچھ 5-10 سال کے اندر اندر ہم نے جو ابھی $2.6 ٹریلین کی جو بات کی ہے اینیول ایکسپینڈیچر آن دی گلوبل آرمز پرچیز، وہ جا کے 3 ٹریلین کو ٹچ کرے گی۔ اچھا، اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا ہتھیاروں کے بجائے خوراک اور ترقی کو ترجیح دے؟ پلیز کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، لائک کیجیے، ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب۔ تھینک یو۔